कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह का बेइंतहा हमारे ऊपर एहसान है कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाया और ईमान की भी तौफीक बख्शी और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और मज़ीद करम हमारे ऊपर ये किया कि हमको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जो दुनिया में आया है उसे जाना है। ये दुनिया आर्जी है, इसके बाद एक और ज़िंदगी है जो मुस्तकिल ज़िंदगी है, कभी वो ख़त्म नहीं होगी, कभी वो फ़ना नहीं होगी। दुनिया फ़ना हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, सब चीज़ फ़ना होगी, लेकिन अल्लाह बाकी रहेगा और आखिरत की जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेश की होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जो भी जानदार हैं ज़मीन पर, चाहे जहाँ भी हो, चींटी से लेकर हाथी तक और फरिश्तों तक, सबको मरना है। मुझे भी मरना है, आपको मरना है। अक्लमंद और दानिशमंद इंसान वो है जो मौत से पहले अपने मौत की तैयारी करे। शादी होती है, ब्याह होता है, तो हम सालों से उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन मौत की तैयारी अभी तक हमने नहीं की है। कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैंने मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर मौत के लिए तैयार हूँ। हर आदमी कहता है मेरे पास इतना है, इतना है, इतनी फ्लैट है, इतने पैसे हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने ज़मीन है, इतनी जायदाद है, लेकिन कोई आदमी ये कहता हुआ नहीं सुना होगा कि मैंने अपनी कब्र को भी बना लिया है। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान का तो वही है जो उसने खा लिया, पहन लिया और अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। बाकी जो उसने छोड़ा है वो तो वारिसीन का है। तो आदमी अपनी आखिरत के लिए कुछ करता रहे। हदीस पाक में आता है जब इंसान मरता है तो उसके मरने के बाद कब्र तक उसके 3 चीज़ें साथ जाती हैं। एक माल जाता है, एक औलाद जाती है, एक आमाल जाते हैं। माल इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में जाहिलियत में गुलाम भी मालिक की कब्र तक रोते पीटते साथ जाते थे। उस ज़माने में गुलाम भी माल होता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल और औलाद दफन के बाद वापस आ जाते हैं, आमाल उसकी कब्र में साथ जाते हैं। और कब्र सबसे पहला पड़ाव है, सबसे पहली मंजिल है आखिरत की मंजिलों में। तो जैसा हमारा अमल होगा वैसे ही हमारे साथ कब्र में मामला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कब्र अमल का संदूक है, जैसा तुम दुनिया में करोगे कब्र में तुम्हारे साथ ऐसा ही मामला होगा। इसलिए अच्छे अमल करें, बुरे अमलों से, बुरे कामों से बचने की कोशिश करें। हमारे यहाँ अगर आप मस्जिद के सामने या दुकान के सामने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ठंडा पानी पिलाने के लिए फ्रीज रखते हैं, तो फ्रीज के लिए गिलास को जंजीर से बांधना पड़ता है कि कोई चोरी करके ना ले जाए। ये हमारे मुआशरे के अंदर हम इतने इंतहाई गिर चुके हैं, अखलाकी एतबार से हमारे अंदर इतनी गिरावट आ चुकी है। फ्रीज के पानी पीने के लिए जो गिलास रखा जाता है उसको भी चोरी करके ले जाते हैं। मस्जिदों के सामने अपने जूते चप्पल हम रखते हैं तो वो महफूज नहीं है। हमारे अंदर इतनी बुराइयां पाई जा रही हैं।
شادی ہو رہی ہے تو اس میں بے شمار پٹاخے چلائے جائیں گے، پاس پڑوس کے لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں گے، رات میں 1:30 بجے 2 بجے 3 بجے پٹاخے چلائیں گے، گلیوں کو سجایا جائے گا، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نیک کاموں میں خرچ نہیں کرے گا۔ شادیاں ہوتی ہیں، ان میں بے شمار فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اتنا کھانا زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنا پھینکا جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے گا ہم سے، پھر ہمیں موقع نہیں دے گا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس کو دوبارہ راضی کیا جا سکتا ہے، منایا جا سکتا ہے، لیکن رزق اگر ایک مرتبہ نکل گیا تو پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گا آپ کی طرف پلٹ کر۔ چوریاں ہمارے یہاں اتنی ہو رہی ہیں، صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، بے پردگی کی انتہا ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج میں آسمانوں پر گیا تو میں نے دیکھا جہنم کے اندر عورتیں جہنم کی دیوار سے بالوں سے بندھی ہوئی تھی اور ان کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو غیر محرم مردوں سے چھپاتی نہیں تھی، اپنا وجود کو پردے میں نہیں رکھتی تھی۔ میرے بھائیوں، سارے طریقے ہمارے اندر یہود و نصارے کے زندہ ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے نبی کے طریقے اور اصولوں کو زندہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو قوم اپنے نبی کے اصولوں سے ہٹے گی، طریقہ ترک کر دے گی، اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی کرے گی، کبھی زمین پر ترقی نہیں کر سکتی، کبھی وہ پنپ نہیں سکتی۔ اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں اور آخرت میں سرخ روئی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کا طریقہ اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا، اپنے اللہ کے حکموں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے اپنی دور خلافت میں، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے سوال کیا۔ کعب چونکہ بڑے عالم تھے یہود کے، یہود سے مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت کعب سے حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں معلوم کر رہے ہیں، یہ عشرۂ مبشرہ ہیں حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے معلوم کر رہے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کعب کے موت کے وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کیفیت بتائی، فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے کانٹا دار درخت ہے، اور اس کانٹے دار درخت کو انسان کے جسم میں ڈال دیا جائے اور وہ کانٹے گوشت میں مل جائیں، اور پھر ایک طاقتور آدمی سے کہا جائے کہ اس کو کھینچو، تو جتنا اس کے کھینچنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کو موت کے وقت جب روح نکلتی ہے جسم سے اس وقت تکلیف پیش آتی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ میرے بھائیوں، چوک چوراہے سارے آباد ہیں، آباد نہیں ہے تو یہ مساجد نہیں ہے، ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہے، تبصرے ہوتے رہتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں ان کے تبصرے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ دنیا کے تبصرے ہو رہے ہیں، ہوٹلیں زندہ باد ہیں، ریسٹورنٹ زندہ باد ہیں، گوشت کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، رات بھر دکانیں کھلی ہوئی رہتی ہیں، خوب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج لے رہے ہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کا اتباع نہیں کر رہے۔ ہر آدمی نیند کی گولیاں لینے پر مجبور ہے۔ سکون میرے بھائیو دنیا میں اللہ نے نہیں رکھا، اگر سکون دنیا میں ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا، اگر سکون دنیا میں ہوتا تو نمرود کامیاب ہوتا، اگر سکون دولت میں ہوتا تو قارون کے پاس بے شمار خزانے تھے، وہ کامیاب ہوتا۔
معلوم یہ ہوا ہے کہ سکون اللہ نے اپنے دین کے اندر رکھا ہے۔ اپنی زندگیوں کے رخوں کو پلٹو میرے بھائیوں۔ ہمارا بچپن تھا، جوان ہو گئے، بڑھاپا ہو گیا، اور کوئی منزل نہیں، اب کوئی جوانی نہیں آئے گی۔ بچپن نے تجھ کو سالوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے تجھ کو کیا کیا رلایا، اور اجل آ کے کر دے گی ایک دن تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رسول ہیں، خدا نہیں ہے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت سے سابقہ پڑا، اور آپ سے پہلے کتنے سارے انبیاء اور رسول آئے، سب چلے گئے۔ ہمارا اب وقت ہے، ہم زمین پر تعینات کیے ہیں اللہ نے، اب ہمیں اللہ آزما رہا ہے کہ تم اچھے کام کرتے ہو یا برے کام کرتے ہو۔ اگر اچھے کریں گے تو کامیاب ہوں گے آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اور اگر برے عملوں میں لگے رہے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں، ابھی ہمارا کفن میلا بھی نہیں ہوگا کہ وارثین مال پر قبضہ جما لیں گے۔ کوئی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دفن کے بعد آ جاتے ہیں۔ کتنے جنازوں کو میں نے دیکھا، دفن کے بعد لوگ ایسے بھاگتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف، کوئی قبر پر کھڑا نہیں ہوتا کہ منکر نکیر آنے والے ہیں، ان کے لیے دعا کرے اللہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رہے جوابات دینے میں، ثابت قدم رکھے جوابات دینے میں۔ سب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، نہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے نہ بیٹی ماں کی۔ ہمارے ساتھ ہمارے عمل جاتے ہیں، ایک کفن جاتا ہے اجلا کفن، کفن میلا بھی نہیں ہوتا، وارثین آپس میں مال کو تقسیم کر لیتے ہیں، پراپرٹی کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ کتنے جنازے دیکھے ان کے بیٹے قبر میں، ان کو اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمیں اتارنا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قبر کے اندر جنازے کو کس طرح رکھا جاتا ہے۔ آپس کی لڑائی سے بچو میرے بھائیوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی غیبت کرتا ہے تو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ آج غیبت عام ہو چکی ہے، آپ میری غیبت کرو گے آپ کو کیا فائدہ، بلکہ میرے گناہ جو ہے آپ اپنے سر پر ڈال رہے ہو۔ میں آپ کی غیبت کر رہا ہوں تو میرے اوپر آپ کے گناہ لاد دیے جائیں گے۔ کوئی کسی کی غیبت نہ کرو، اپنے سے مطلب رکھو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو۔ نوجوان پڑھنے لکھنے میں دھیان دے، عورتیں آپس کی عداوت اور دشمنیوں کو ختم کریں، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، بڑے چھوٹوں کا احترام کریں، پڑوسی سے محبت کرے، ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرے، بھائی بھائی بن کر رہیں، اتفاق اور اتحاد سے رہیں۔ زنا عام ہو چکا ہے، زنا سے بچنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ آنکھ کا زنا غلط دیکھنا ہے، زبان کا زنا غلط بولنا ہے، ہاتھ کا زنا غلط پکڑنا ہے، پیروں کا زنا غلط قدم رکھنا ہے، دماغ کا زنا غلط سوچ پیدا کرنا ہے۔ موبائل پر گھنٹوں لگے رہتے ہیں، آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، آپ کا دل و دماغ متاثر ہو رہا ہے۔ آپ اس کو اتنی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے۔ زمین پر ہمت کے ساتھ رہو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مٹی سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، جب تمہاری موت آتی ہے میں تم کو اسی میں لوٹا دیتا ہوں، اور قیامت کے دن میں تمہیں اسی مٹی سے قبر سے کھڑا کروں گا۔ جو آدمی جلا دیے گئے اور ان کی راکھ کو ہواؤں میں سمندروں میں بہا دیا گیا، وہ یہ نہ سوچیں کہ اب اللہ ہمیں کھڑا نہیں کرے گا،
اب اللہ ہمیں جمع نہیں کرے گا، یہ بالکل نہ سوچیں، بلکہ اللہ ذرات کو جمع کرے گا، سمندروں کو اور زمین کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کے ذرات کو جمع کر دو۔ ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو ماں کے پیٹ کے اندر اندھیروں کے اندر بچہ پیدا کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، آنکھیں بنا سکتا ہے، ناک بنا سکتا ہے، ہاتھیں اور پوروے بنا سکتا ہے، پیر اور پنڈلیاں بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ جمع کرنا کیا مشکل ہے؟ اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ کوئی آدمی قدم بھی نہیں ہلائے گا جب تک کہ اس سے سوال نہ کر لیے جائیں اور وہ جوابات نہ دے دے۔ عمر دی تھی، کہاں گنوائی تو نے؟ عمر کہاں گنوائی؟ جو آج عمر کا حصہ ہمارا ہوٹلوں پر ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی بھلے کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر دوسرا سوال ہوگا، جوانی تھی، تم جوان بنائے تھے میں نے، تم نے وہ جوانی کہاں لگائی؟ خواہشات نفس کے اندر خرچ کر ڈالی یا کوئی رفاع عام کے اچھے کام کیے؟ جوانی میں آدمی مستی میں ہوتا ہے۔ ارے میرے بچوں، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی متقی ہو جاتا ہے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ۔ اصل تو تمہاری عبادت ہے جوانی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا محبوب ہوں، اور وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ یہود و نصارے کے طریقے پر اپنے بال نہ بنواؤ۔ میرے بھائیوں، بال بنانے والے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت لگاتے ہیں، کینچیاں کس طریقے سے لگاتے ہیں، لیکن اگر یہ بال بنانا یہود و نصارے کے طریقے پر ہے تو ساری محنت ان کی رائے گاں چلی گئی، یہ پیشہ ناجائز ہو گیا۔ اگر کوئی بال بنانے والا داڑھی کاٹتا ہے لوگوں کی اور یہود و نصارے کے مطابق بال بنا رہا ہے لوگوں کے، تو ان کا پیشہ یہ حرام ہے۔ اور اگر اسی محنت کو یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چہرہ بناتے لوگوں کا، تو ان کا یہ پیشہ بہترین پیشہ قرار دیا جاتا۔ نوجوان طبقہ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بالوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لاؤ، اپنے کپڑے پہننے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پہنو، اپنا کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھو، ہاتھ دھو، نیچے زمین پر بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھاؤ۔ ہمیں مرنا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے روبرو جواب دہی کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، چلو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو نکل گئے، 3 روٹی ناشتے دان میں رکھی، چلتے چلتے ایک درخت آیا، وہاں بیٹھ کر کے ٹھنڈی سانس لی عیسیٰ علیہ السلام نے، اور اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب دیکھا کہ اس میں 2 ہی روٹی ہیں، تیسری روٹی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹی رکھی تھی، پوچھا بھائی وہ روٹی کہاں ہے؟ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو نہیں کھائی۔ جو بات بات پر قسم کھاتا ہے نا، یہ بہت جھوٹا آدمی ہوتا ہے، سمجھ لو یہی جھوٹ بول رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ جو ہے کسی چیز پر ہاتھ لگا دیتے تھے تو وہ جو ہے کوڑی ہوتا تھا تو کوڑی اچھا ہو جاتا تھا، اندھے کے اوپر پھونک مار دی وہ صحیح ہو گیا، زمین پر مٹی کی ڈیلا بنایا اور اس کو سونا کا بنا دیا۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے 3 ڈیلے بنائے اور ان کو سونے کا، اللہ کے حکم سے اللہ نے سونے کا بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 ڈیلے ہیں مٹی کے اور یہ سونا کا اللہ نے بنایا، ایک تو میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور یہ تیسرا اس بندے کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ تو اب یہ بولا وہ تو خدا کی قسم میں نے ہی کھائی تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو یہ تینوں سونے کی ڈیلیاں تم لے لو۔ تو اس بندے نے کہا کہ چلو نبی نہیں ملا، نبی کا ساتھ چھوٹا تو مال تو مل گیا۔ اب یہ اپنے مال پر بیٹھا ہوا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے اللہ کی دین کی دعوت کے لیے۔ اتنے میں دو ڈاکو آئے اور کہنے لگے یار سونے کا ان کے پاس بہت سارا سونا پڑا ہوا ہے، کیوں نہ اس آدمی کو مار دیا جائے اور یہ سونا اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ تو اس بندے نے کہا کہ ایسا کرو تم مجھے مارو مت، تم بھی اپنا حصہ لے لو، ایک مجھے دے دو، دو تم لے لو۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، ایک ایک ہم لے لیتے ہیں، کس کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ بٹوارا بعد میں کریں گے، پہلے اس سے کہتے ہیں کہ تم ہمیں شہر جا کر کھانا لے کر آؤ۔ دونوں لٹوروں نے اس کو کھانا لینے کے لیے بھیجا تو اس نے دل ہی دل میں اپنے بات بنائی کہ میں کھانا لینے جا رہا ہوں، گرمی ہو رہی ہے، پسینے میں سرابور ہیں، یہ بیٹھ کر آرام سے کھائیں گے، کیوں نہ میں ان کے کھانے میں زہر ملا دوں۔ چنانچہ وہ تیاری کر کے لایا اور کھانے میں زہر ملا کر لایا۔ ادھر دونوں نے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ اس کو آدمی کو مار دیا جائے جو ہمیں کھانا لینے کے لیے ہم نے بھیجا ہے، تاکہ یہ تینوں سونے کا ڈھیر ہمارا ہی ہو جائیں۔ کیونکہ ماریں گے کیسے؟ دوسرے نے کہا کہ ان سے کہیں گے تم بہت دیر لگا دی اور ایک دم مار دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بھی مشورہ کر لیا۔ چنانچہ وہ کھانا لے کر آیا زہر ملا کر، اور جیسے ہی وہ لے کر آیا ان دونوں نے اس کو کھانے لانے والے کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر سونے کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، یہ تو مر ہی گیا، یہ تینوں ڈھیر ہمارے ہو جائیں گے۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو اس میں زہر ملا ہوا تھا، وہ بھی ڈھیر ہو گئے اور تینوں مر گئے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ دنوں کے بعد وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ نعشوں کو پڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے دنیا تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ میرے بھائیوں یہ دنیا جو ہے کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے۔ جن کے محلوں میں ہزاروں قسم کے فانوس تھے آج ان کی قبروں پر جھاڑ ہیں اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میرے بھائیوں بہت جلد ہمارے پاس موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی اگر 100 سال بھی جی لیں گے پھر بھی موت آنی ہے، اور دانش مند اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کی تیاری کرے، اپنے نبی کے طریقوں پر چلے، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے۔ یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، اصل آخرت ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں یہاں بھیجا ہے اور ہماری آزمائش کی گھڑی چل رہی ہے۔ آیا ہم اس میں اچھے کام کرتے ہیں یا شیطان کی پیروی کرتے ہیں؟ برائیوں سے بچیں، بھلے کام کریں، فضول خرچی سے بچیں، آپس کی لڑائیوں سے بچیں، اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اپنے گھروں کا دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں، چھوٹے بچوں کو قرآن سے بولنا شروعات کرائیں، لا الہ الا اللہ یاد کرائیں۔ یہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اذان ہوتی ہے تو بندہ آتا ہے، نماز ہوتی ہے تو جا رہا ہے، اتنا ہی وقت ہے اس کے پاس میں، بہت ہی تھوڑا وقت ہے میرے بھائیوں۔ جیسے پانی کے بلبلے اٹھتے ہیں، ہوا کے جھونکے آتے ہیں، پانی کے بلبلے ہوا کے جھونکوں سے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی اس طرح ختم ہو رہی ہے۔ برف کی سلی کو سڑک پر پٹک دو، ہوا لگ لگ کر رس جائے گی، ختم ہو جائے گی، اسی طرح ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ خالی بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں اور حرام کاموں سے بچتے رہیں اور نیک کام کریں، حلال کام کریں۔ نوجوان بچے ہمت سے کام لیں اور تصویر جو ہے بنانے کی کوشش نہ کریں۔
تصویروں کا رواج ہوتا جا رہا ہے، ہر بندہ اپنے موبائل کے اندر تصویر کھینچ رہا ہے، حتیٰ کہ مرنے والے کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، یہ حرام ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کو کفناتے ہیں تو تصویر لے لی جاتی ہے موبائل کے اندر، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ ان تصویروں میں جان ڈالو، اور یہ ڈال نہیں سکے گا، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اپنے گھروں میں تصویر بنا کر نہ لٹکائیں، تصویر کا رواج نہ دیں، موبائل پر اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنائیں، اپنا لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق بنائیں، نور سنت سے اپنا چہرہ کو سجا کے رکھیں، 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، کسی سے حسد، بغض اور کینہ، عداوت نہ رکھیں۔ چغل خوری کرنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اپنے امام اور اپنے علماء سے بغض اور عداوت کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد چہرہ کعبہ کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ برائیوں کا ارتکاب کرنا بند کریں، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، اگر ہماری کسی سے لڑائی ہے تو ابھی سے سلام کرنا شروع کر دیں، کسی سے لڑائی دنگا نہ کریں۔ بڑی بڑی پراپرٹیاں لے کر کے ان پر اترانا، ہنہنانا، تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ دنیا کا اور شیطان کا طریقہ ہو سکتا ہے، ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ ہمیں روزانہ مار رہے ہیں، پٹائی ہماری کر رہے ہیں، اور ہم انہی کے طریقے کو زندہ کر رہے ہیں۔ بیاہ شادیوں میں کولڈ ڈرنک پی جا رہی ہے، کوک اور پیپسی کا رواج عام ہو چکا ہے، ان کی چیزیں بازار اور مارکیٹوں کے اندر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حلال چیزوں پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں، پھر بھی ہم اگر نہیں جاگے اور سوتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ ہم مٹ جائیں گے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔